अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज 28 रबीउस्सानी की तारीख़ है और आज जिस मेहमान को हम दावत कर चुके थे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हयात अब्बास नचवी साहब आज तशरीफ़ नहीं ला सके किसी मजबूरी के तहत, और तारीख़ जो है 28 रबीउस्सानी की तारीख़ है जो कि यौम रहलत है हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हुसैन अमीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। तो इस उन्वान से भी आज कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में करना चाहूँगा, चूँकि नहायत ही मुहिम शख्सियत है उलमाए मज़हब शिया में। और लेकिन उससे पहले एक मुक़दमा जो आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगा। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह जो तौसियात फरमाते हैं, मरजइयत के जो तौसियात है उसमें से एक तौसिया ये है कि ख़ुद दीन इस्लाम की तबलीग़ और दीन इस्लाम नाब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की तबलीग़ जो कि एक अम्र वाजिब किफ़ाई है, लेकिन चूँकि नफ़ीउल किफ़ाई ये नहीं हुआ तो इस वजह से हर शख्स पर, हर कैरेक्टर पर, हर पर्सनैलिटी के ऊपर जो शख्स भी हो जिसका जो जिस कदर भी तवानाई रखता हो उसके ऊपर तबलीग़ दीन इस्लाम वाजिब ऐनी है। चूँकि वाजिब किफ़ाई उस वक्त एक चीज़ होती है कि जब उसको तकमील दिया जाता है, तो ज़ाहिर है कि ना तो इस किस्म के हालात है, तो हालात का तकाज़ा ये है कि ख़ुद हर शख्स के ऊपर दीन इस्लाम की जो तबलीग़ है, जो असली और हकीकी इस्लाम अलवी है, ना ये कि इस्लाम उमवी हो। इस्लाम अलवी व इस्लाम उमवी इसमें फ़र्क है। दर हकीकत वो इस्लाम जो हकीकी इस्लाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि का इस्लाम है, और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के और रसूलुल्लाह के बिन्नस और तायीन शुदा, और ये कहा जाए कि मनसूस व मनसूब मिनल्लाह जो खलीफ़ा बिलहक़ है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ये इस्लाम जो है इसका इबलाग़ करना हर शख्स के ऊपर वाजिब है, वाजिब ऐनी है, जो हालात के तकाज़े के उन्वान से। और एक मिसाल जो है जब वो लाया करते हैं और फरमाते हैं उन तौसिया में से कि ख़ुद एक शख्सियत जो है जिन्होंने ख़ुद कलम के ज़रिए से दीन इस्लाम और उस हकीकी इस्लाम की तबलीग़ की, वो हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह है, जिन्होंने कलम के साथ इस दीन मुबीन की तबलीग़ की। और वो शोहरत आफाक किताब बिनामे अल-गदीर इन्होंने तहरीर फरमाई, जिसमें 20 साल का अरसा लगा। जहाँ तक इस शख्सियत का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है कि इन्होंने जिस मज़मून को इंतख़ाब किया था तहक़ीक़ के लिए, वो ख़ुद जो है गदीर से मुराद जो है ज़ाहिर है कि उस रोज़ जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ऐलान हुआ था, ख़ुद मदीना और मक्का के दरमियान जो जगह है जिसको गदीर खुम कहते हैं, वहाँ पर जो है उस खुम के मकाम पर हज़रत ने ऐलान कर दिया था, उस ऐलान में कि जहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत को बयान किया गया था। बाद रसूलुल्लाह, चूँकि देखें मरहूम अल्लामा अमीनी ने जिस मौजू को इंतखाब फरमाया वो यकीनन
बड़ा ही कारबुर्दी मौजू है, चूँकि रसूल अल्लाह के बाद उसी जगह से जो है इख्तिलाफ शुरू हुआ और आज वो सिलसिला जो है वो आज भी है। आज जो इस्लाम के टुकड़े टुकड़े हो गए, यही गदीर ही तो है कि जिसकी वजह से टुकड़े हुए हैं, वगरना बाकी तो कोई अमर ही नहीं है। कुरान को लोग मानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से किताब है, रसूल अल्लाह की नबूवत को भी मानते हैं, लेकिन विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो कि हर शख्स के लिए लाजमी और ज़रूरी है, उसमें जो है वो इख्तिलाफ है और मरहूम ने इसी मौजू को जो है वो अपने लिए उन्होंने इंतखाब फरमाया और जाके इसी मौजू पर उन्होंने काम किया और 20 साल का ये अरसा जो है वो लगा। जो मरजइयत के तौसिया है उसमें से ये शख्सियत की मिसाल देते हैं कि एक शख्सियत ये है कि जिन्होंने कलम के ज़रिए से दीन की नुसरत की, ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत की, बल्कि हज़रत कायम अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की नुसरत इन्होंने फरमाई। चूँकि ज़ाहिर है कि विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इसबात दर हकीकत इमामत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का भी इसबात है। उस ख़त्ते हक़ का इसबात करना यकीनन दीन का इसबात करना है और इन्होंने जो है बखूबी इस अमर को बेइज़्न परवरदिगार और बहुक्म हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंजाम दिया। हज़रत अल्लामा अमीनी जो ईरान में तबरेज़ में इनकी पैदाइश होती है, तबरेज़ में वहाँ पर इनके उलमा ख़ानदान में वहाँ इनकी पैदाइश होती है और ख़ुद दीनी उलूम के सिलसिले में नजफ़ अशरफ का रुख करते हैं और अज़ीम असातीद हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अबुल क़ासिम अबुल हसन इस्फ़हानी रज़वानुल्लाह ताला अलैह और उसके अलावा आयतुल्लाहिल उज़्मा अब्दुल करीम हायरी यज़दी रज़वानुल्लाह ताला अलैह और दीगर अज़ीम असातीद नजफ़ अशरफ में उनसे क़स्ब फैज़ करते हैं। 40 साल का अरसा नजफ़ अशरफ में मरहूम का गुज़र जाता है। इल्मी दीन और तज़किये नफ्स और उस हद तक पहुँचने के लिए वक्त की ज़रूरत तो है ही, ऐसे फ़ौरन तो मसाइल हल नहीं हो जाते। 40 साल का अरसा नजफ़ अशरफ में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दयार में रहे और हत्ता सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी रज़वान ताला अलैह और हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा अब्दुल करीम हायरी यज़दी रज़वानुल्लाह ताला हत्ता इनको इज्तिहाद का भी हुक्म यानी जो इजाज़ा इज्तिहाद है वो भी दे देते हैं, यानी तहद इज्तिहाद इनके जो तदरीस का सिलसिला है वो है। और फिर उसके बाद जो है जब अल्लामा ने तहकीकात जो किए हैं उसके लिए कई ममालिक का सफ़र इन्होंने इख्तियार किया। ख़ुद हिंदुस्तान गए लखनऊ, वहाँ पर उन्होंने जो किताबें हैं मख़सूसन जो मशहूर है हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा मीर हामिद हुसैन मौसवी निशापुरी रज़वानुल्लाह ताला अलैह की वो मशहूर और शोहरत आफाक किताब जो शाह वलीउल्लाह दहलवी की किताब तोहफ़ा इस्ना अशरिया के जवाब में जो किताब लिखी गई है अबकातुल अनवार, अज़ीम किताब है। ख़ुद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मीर हामिद हुसैन मौसवी निशापुरी रज़वानुल्लाह ताला अलैह जो ख़ुद हिंदी वहाँ हिंदुस्तान में जो आज भी उनके ख़ानदान वाले मौजूद है, किताब अज़ीम किताब। इस किताब के मुताले के लिए मरहूम अमीनी ने हिंदुस्तान का सफ़र किया, यानी इस कदर बाअर्ज़िश किताब है, इस कदर अर्ज़िश है इस किताब की कि मरहूम जो है वो हत्ता ईरान और इराक़ से हिंदुस्तान का रुख कर लेते हैं इस किताब के मुताले के लिए। चूँकि लखनऊ जो है वो इल्म का मरकज़ भी रह चुका था तो वहाँ पर उन्होंने सफ़र किया। और उसके अलावा मिस्र का सफ़र कि जहाँ पर हत्ता वहाँ जो लाइब्रेरी थी मिस्र में वो ज़ाहिर है जो लोग थे वो अहले तसन्नुन थे और मरहूम को अगर वो पहचान भी लेते कि मसलन ये एक
اس قسم کی نیت رکھتے ہیں تو قطعی طور پہ انہوں نے اجازت ہی نہیں دینی تھی ان کو۔ وہاں پر جو کتابوں کا انہوں نے مطالعہ فرمایا ہے کہ جو کتابیں ہمارے پاس نجف اشرف اور قم المقدسہ جیسے مراکز میں موجود نہیں تھی، دسترس نہیں تھی، یہ زمانہ تھوڑی نہ تھا کہ آج کل کے اس دور میں جو ہے وہ PDF کتابیں ہیں اور جو ہے وہ ایپ بناتے ہیں اور جو ہے آسان طریقے سے جو ہے کتابیں دستیاب ہو جاتی ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ وہ یہ زمانہ تھوڑی نہ تھا، وہ زمانہ تھا کہ جہاں کتابیں جو ہے وہ گم تھی، کوئی کتاب اتنی آسانی سے ملتی نہیں تھی۔ مصر کا سفر اور حضرت علامہ نے وہاں پر تحقیقات کی اور حتیٰ وہاں کا جو شخص تھا، یہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے مدد فرماتے ہیں، اپنے شیعوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک کام کرنا چاہے، تو وہاں پر خود مصر میں وہ شخص جو ہے جو لائبریرین تھا وہ غالباً شیعہ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اجازت دیتے تھے کچھ کتابیں ان کو گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک حجرہ جو ہے وہ کرایہ کیا ہوا تھا اور کتابیں جو ہے ان کو وہاں ملتی تھی کہ آپ مطالعہ کریں، چونکہ لائبریری کا وقت جو ہے وہ مختصر تھا، لائبریری کا وقت مختصر ہے اور مرحوم کو وقت جو ہے وہ زیادہ چاہیے مطالعہ کرنے کے لیے، تو وہ کچھ کتابیں جو ہے وہ خود یہ لائبریرین ان کو دے دیتے تھے کہ آپ جا کے ان کو جو ان کا حجرہ تھا، کمرہ تھا جو انہوں نے کسی ہوٹل وغیرہ میں اجارہ کیا ہوا تھا، وہاں پر یہ مطالعے میں جو ہے مرحوم مطالعہ فرما سکے۔ تو یہ وہ مدد تھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، اور خود میں بندہ حقیر نے خود آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب دمشق میں گیا تھا، وہاں پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا و حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا وہاں پر، تو انہوں نے وہاں پر خود بھی اس لائبریری میں تشریف لے کے گئے، مرجع سید المرجع، اور وہاں انہوں نے سوالات کیے کہ کیسے یہاں پر مرحوم امینی کیا کرتے تھے، تو حتیٰ جو وہ لائبریرین تھا انہوں نے بھی ویسے ہی جواب دیا، کہا کہ یہاں پر 18 گھنٹے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک دن میں 18 گھنٹے اور کئی مہینے تک مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہاں مطالعہ کرتے تھے، ہر روز 18 گھنٹے، اور حتیٰ کھانے پینے کے لیے بھی باہر نہیں جاتے تھے۔ احتمال یہ تھا کہ ان کی جیب میں جو ہے وہ کوئی چیز خشک چیز تھی، جب زیادہ ضرورت ہوتی تھی تو اس کو اپنے منہ میں رکھتے تھے اور ان کو جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی اس قدر 18 گھنٹے وہ مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور 6 گھنٹے جو ہے جو انہوں نے وہ کمرہ وغیرہ جہاں پر انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا وہاں پہ جا کے مرحوم جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں یہ کتاب جو ہے الغدیر یہ وجود میں، افکار علامہ بڑے عجیب ہے، افکار علامہ جو ہمارے لیے ہے آج کے اس دور میں، ہمارے جوانوں کے لیے، اور اس مخصوصاً اس غیبت کبریٰ کے اس دور میں جہاں ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے جو افکار ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مرحوم کی زندگی میں کتاب کے مطالعے کا ایک واضح درس ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی کتابیں پڑھو۔ کتابیں پڑھنا کس قدر لازمی اور ضروری ہے یہ آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کتابوں کو چھوڑ دیا، کیا کر لیا، جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم جا کے نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے وہی جو لکھی لکھائی کسی نے ایک شخص نے لکھا ہوا ہے اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اپنے تحقیقات ہمارے نہایت ہی حد صفر میں ہے، صفر سے بھی نیچے، جس کو تحت صفر کہتے ہیں نا، صفر سے بھی نیچے درجے ہماری تحقیق ہے۔ اس قدر یعنی ہم لوگ اگر کوئی دشمن اہل بیت کسی فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ اگر کسی چیز، ہماری اتنی استعداد نہیں ہے اگر انہیں جھوٹی حدیث بھی لکھی ہو نا، ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ ہم یہ تحقیق کر سکے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی ہماری گمراہی جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ بس یہیں سے انداز آپ کر لیجئے کہ ہم کس قدر خسارے میں ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری کتاب مثلا اصول کافی کی کوئی جھوٹ بھی بولے نا کہ یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے، ہم یقین کر لیں گے، چونکہ اصول کافی سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کیا کر سکیں گے، مطالعات ہمارے اس قدر ضعیف ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ تو مرحوم نے جو کتاب خانہ نجف اشرف میں بنایا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مدد
قلم کے ساتھ اور مطالعے کے ساتھ اور زبان کے ساتھ۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ایک طاقت رکھتا ہے۔ مرحوم نے کتاب خانہ تعمیر فرمایا اس زمانے میں، آج کے دور کی بات نہیں، آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہے، آج تو ایک لیپ ٹاپ میں آپ جو ہے وہ کئی ہزار کتابیں رکھ سکتے ہو۔ خود خطی نسخے اور دیگر نسخوں کو جمع کر کے 42,000 کتابوں کا نجف اشرف میں مرحوم علامہ عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 42,000 کتابیں جو ہے وہ شیعہ مذہب کے علماء کے اختیار میں دے دی ہے۔ چھوٹی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ 42,000 کتابیں انہوں نے جو ہے وہ مذہب شیعہ، دیکھیں ہم لوگ اگر آدمی جتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اگر ہمارے پاس کتاب ہی نہیں ہے تو ہم مثلا ہماری بحث جو ہے وہ ہو جاتی ہے بس اوقات علماء اہل تسنن کے ساتھ، جو مخالفین ہیں مذہب شیعہ کے، ان کے ساتھ ہماری بحث، ہمارے پاس بخاری اور مسلم ہی موجود نہیں ہے تو کیا کوئی خاک مناظرہ کریں گے؟ مناظرہ کس چیز سے کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کتابیں ہوں گی تو مناظرہ ہوگا نا، ایسے تو میں بیٹھ جاؤں گا ایسے مناظرہ ہوگا؟ ہمارے پاس علماء نے مثلا لکھا بھی ہے، ابھی زیادہ تر محنت پرانے علماء کی محنتیں ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ چیز مثلا صحیح مذہب ماجہ میں موجود ہے، سنن ابن داود میں موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، یہ صحیحین میں موجود ہے، مثلا یہ چیز جو ہے وہ مثلا تاریخ طبری میں موجود ہے۔ ہمارے پاس کتاب ہی نہیں ہے، یہ مستدرک الوسائل میں مثلا یہ موجود ہے، مستدرک الصحیحین میں مثلا حاکم نشاپوری نے ایسے لکھا ہے۔ ہمارے پاس کتاب ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ بحث کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کہا تو ہے کہ یہ فلان جگہ پہ، کتاب ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ پھر عبارت کو تو کم از کم پڑھ سکے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کتابوں کو ذخیرہ کرنا، کتاب کا ذخیرہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ کتاب کا ذخیرہ کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے مولا کے اوپر اعتماد رکھا کرو۔ آپ جا رہے ہو نا دنیا سے، ایک نہ ایک آپ کا جانشین پیدا ہو جائے گا، یا آپ کے اولاد میں سے، یا آپ کے شاگردان میں سے، یا کسی اور جگہ سے کوئی مومن جو ہے وہ ان کتابوں کے اوپر آ جائے گا اور اس کا وارث ہو جائے گا۔ ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو غیبت کبریٰ جو حضرت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یہ زمانہ ہے، اس میں جو ہے جو ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے وہ خود ایسے علماء نے باقاعدہ جو ہے وہ وضاحت کی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ تعلیم اور تعلم ان کا جو ہے جو رواج ہے وہ آج کے اس دور میں ہمارے صفر کے حد تک جا چکا ہے۔ آج کل زیادہ تر ہماری ویلائی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہے، شعر شاعری، بس شعر شاعری کرنا، مجالس و محافل برگزار کرنا اچھی بات ہے، لیکن کس قدر جو ہے ہماری تحقیقات کس قدر ہے؟ آج کے ساتھ دشمنان جن کے اوپر لطف خدا نہیں ہے، لطف اعتخار نہیں ہے، آج ان لوگوں کو دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا، مسئلے بس اوقات کوئی ضروری نہیں، لیکن ایسی قومیں ہیں کہ جو پٹی ہوئی مخلوق ہے، ہمارے اس کے جو ہے یہ پنجاب ایریے میں جس کو پٹی مخلوق کہتے ہیں، جس کے اوپر شکلوں کے اوپر لعنتیں ہوتی ہیں، وہ چونکہ اللہ کا نظام کچھ عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا ذات بارہ تعالیٰ سے کہ حکمت کے کیا راز ہے، حکمت کے کیا راز ہے، تو ذات بارہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے اوپر کنٹرول، زبان کے اوپر کنٹرول، ہر چیز نہیں بولنی چاہیے۔ ہمارے جیسے بیٹھ جاتے ہیں نا، گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز زبان سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، مفید گفتگو نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ خزعبلات کو اپنی زبان سے خارج نہ کرو، کم گفتگو و مفید گفتگو، جو مفید گفتگو ہے نا وہ اپنی زبان سے جاری کر، فضول گفتگو نہ کرے، اس سے پرہیز کرے۔ ایک ذات بارہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ایک اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا، زبان کے اوپر کنٹرول کرنا، اور ایک اپنے پیٹ کے اوپر کنٹرول کرنا۔
ہر چیز جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈالنی نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو ہے نا، کہتے ہیں العلم فی الجوع، علم جو ہے وہ جو ہے وہ بھوک میں ہے۔ کس قدر ہم لوگ سیر ہو کے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ علماء اور جو ہمارے مومنین ہیں وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں۔ کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دیگ بنا کے نا، اتنے اس میں بوٹیاں رکھ کے اور کھانے اور یہ وہ سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جی، کھا رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہے ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ ہم لوگ یعنی کس قدر اسے جو ہے وہ ایک ریاضت اور قناعت، پیٹ سے اشارہ میں یہ سمجھتا ہوں قناعت ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے اور اپنے پیٹ کے اوپر کنٹرول کرے، اس شخص کو اللہ حکمت دے دیتا ہے، ولو یہ شخص کافر ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذات بارِ تعالیٰ نے فرمایا، آج جو قوم ہے نا، جو خدا اور رسول کے دشمن ہے، اللہ نے ان کو حکمت دی ہوئی ہے۔ سوال اٹھتے ہیں کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی تو مسلمان ہے، تو نے اپنے زبان کے اوپر کنٹرول۔ آج کل کے سب سے زیادہ جو بد تہذیب زبان استعمال کر رہے ہیں، علماء کرام استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں طرفین کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ یا رسول اللہ و یا رسول اللہ، اور وہاں پر جو کام ہے نا، زبان ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو بازاروں اور کوچے اور شوارع اور یہ جو سڑکوں پہ لوگ ہیں نا، یہ بھی اتنی گندی زبان کم از کم استعمال نہیں کرتے جتنا یہ عالم ممبر پہ بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں عمومی بات ہے، تو یہ کہاں سے اس میں حکمت آ جائے گی؟ یہ تو فاسق ہے۔ زبان اور پیٹ کے اوپر، زبان، لسان و بطن، ایک جو ہے وہ زبان ہے، دوسری پیٹ، دو چیزیں ہیں، اس پر کنٹرول اللہ حکمت دے دیتا ہے۔ ہم لوگوں میں وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زمانہ غیبت حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سب سے مہم چیز یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے، زبان، اس میں جو ہے ہم حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور حکمت اس میں لا شک ولا ریب اہل البیت علیہم السلام کا رستہ ہی ہے، لیکن ہم اس رستے میں کس قدر مخلص ہے، یہ پھر ہماری ایمان کے اوپر اور ہمارے عمل کے اوپر جو ہے مربوط ہوگی باتیں۔ تو غیبت کے زمانے میں اس قسم کے عظیم شخصیات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی انہی کی طرح کروں، نہیں، میں جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں نا، اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے میں اس کے مطابق کام کروں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں سے جا کے نا نجف اشرف میں 40 سال جو ہے وہ پڑھائی کروں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنی صلاحیت دی ہے؟ آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ 10 جماعتیں پڑھ چکے ہو۔ آپ جو 10 جماعتیں پڑھ چکے ہو نا، اسی 10 جماعتوں کا استفادہ شروع کر لو۔ لوگوں میں جو ہے اہل البیت علیہم السلام کی اولاً تو یہ ہے کہ خود سب سے بڑی چیز جو مقدمہ ہے، جو وضو ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعمال اس کے ٹھیک ہونے چاہیے، پھر جا کے بات کچھ کریں۔ تو اپنے اعتبار سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ آپ کے ساتھ اتنا ہی حساب کرے گا جتنی انہوں نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ صلاحیت سے بڑھ کے جو ہے اللہ کا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے خود جو ہے اس راہ میں بھی کہ ہمارے پاس جو بھی ہے، ضروری نہیں ایک شخص جو ہے ہر شخص علمی اعتبار سے ہی خدمت کرے، نہیں، دوسرے اعتبار سے بھی انسان خدمت کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے کام کرے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔